अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि आज तालिबान नंबर वन जो पॉइंट है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, एक तो ये कि अफ़गान तालिबान ने रिक्वेस्ट की है कि जो सीज़ फायर 48 आवर्स का था, जो जुमे के रोज़ शाम 6 बजे ख़त्म हुआ, उसको एक्सटेंड किया जाए। दोहा जो टॉक्स हो रही हैं, दोहा में जब दोनों मुल्क के डेलीगेशंस इस वक्त मौजूद हैं, उनके कंक्लूजन तक सीज़ फायर जारी रखा जाए। इस पर भी बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से आज एक इंतहाई अहम मीटिंग भी चेयर की है। और नाज़रीन, आज आपको याद है कि जुमे के रोज़ के लिए ऐलान किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कि जी दाता दरबार जमा होना है जुमे के बाद, और तमाम पाकिस्तान से उन्होंने अपने वर्कर्स को बुलाया था, लेकिन वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका ये भी आपको बताएंगे। और एंड पर ज़रा डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके लिए पाकिस्तान की ऊपर उसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस आएंगी। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड में आ जाता है तो फिर बाकी इस्लामी मुल्क जो हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएंगे, तो वो पार्शियल रिकग्निशन हो जाएगी इसराइल की। वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी बात करेंगे एंड पे। नाज़रीन, तो हुआ ये कि आज शाम 6 बजे, यानी कि जुमे के रोज़ शाम 6 बजे सीज़ फायर ख़त्म होनी थी, और इस हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी चेयर की, जिसमें DGISI भी थे, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उसमें मौजूद थे। और बड़ी हाई लेवल इंपॉर्टेंट मीटिंग थी अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से, और अफ़गान के साथ जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। और इसमें इस पर यही प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा यही कहा कि हमने बहुत ज़मानों से जो है कितने ज़्यादा एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन को संभाला है, अभी तक संभाल रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की हर मुश्किल में साथ दिया है। बतौर हमसाया हमेशा साथ रहे हैं, बतौर हमसाया इस्लामी मुल्क उसकी हमेशा मदद की है, और अभी भी कर रहे हैं, साथ साथ खड़े हैं। लेकिन जो पिछले इतने दिनों से अफगानिस्तान को, बल्कि अब तो कुछ साल ही हो गए हैं कि 12 मरतबा अफगान तालिबान हुकूमत को जो कहा जा रहा है कि जनाब आप अपनी तरफ जो है दहशत गर्दों को कंट्रोल करें, उनके वो सेफ हेवन्स हैं, और इंडिया रॉ जिसको फितना अल हिंदुस्तान कहा जा रहा है, वो इन फितना अल ख्वारिज को सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, और वहां से ये दहशत गर्द आ रहे हैं। और उनको यहाँ पर जो है अभी तक इतलात ये हैं कि पिछले 2 दिन में सिर्फ तकरीबन 105 या 106 फितना अल ख्वारिज जो अफगानिस्तान से आए हैं और यहाँ पे उन्होंने दहशत गर्दी करने की कोशिश की है, तो उनको मारा गया है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनका ज़बरदस्त मुकाबला करके उनको मारा है। तो 12 मरतबा अफगान को बोला, लेकिन और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग में ये बताया, और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब जो है एटलीस्ट ये अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना चाहिए। इस हवाले से हमारे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या डिटेल है उसके हवाले से। तो अफ़गान रजीम ने रिक्वेस्ट की कि जी ये जो दोहा में इस वक्त राउंड चल रहा है पाकिस्तान का और अफ़गान तालिबान का, जिसको अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब जो हैं वो हेड कर रहे हैं, और पाकिस्तान से सीनियर डिफेंस ऑफिशल्स हैं जो हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये दोहा जो इस वक्त चल रही है मीटिंग दोहा में, उसके कंक्लूड होने तक जो है सीज़ फायर जो है वो रहना चाहिए। और लेकिन वाज़े तौर पर एक मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर कोई भी शरारत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये सीज़ फायर भी अफ़गान तालिबान हुकूमत की वजह की रिक्वेस्ट पे किया गया था, उसको एक्सटेंड भी उन्हीं की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है, और ये वाज़े मैसेज दिया गया है कि अगर आप लोगों की सरजमीन इसी तरह इस्तेमाल होती रहेगी तो अब हम अंदर घुस के मारेंगे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक मुल्ला वली मसूद जो है वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, और अफगान तालिबान का वो गेस्ट है। ये एक बड़ी है, और वो जो जितना कुछ भी इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है, उसकी बड़ी वजह जो है वो वली मसूद को डिक्लेयर किया जा रहा है कि जी वो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे बड़ा फितना अल ख्वारिज है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका हुआ है, और ये वही है जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रीऑर्गेनाइज किया, रीग्रुप किया, और अफगानिस्तान में इसके
ٹریننگ کیمپس بنائے اور پھر وہاں سے یہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سیز فائر ابھی کنٹینیو کر رہا ہے، لیکن شرائط یہ ہیں کہ اگر کہیں سے بھی کوئی شرارت ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ اسی طرح جواب دے گا جس طرح پہلے 2 کوششوں میں افغانستان کو بھگتنا پڑا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اس دفعہ جو ہے وہ ہوگا افغانستان میں نقصان. اور خاص طور پر ٹریننگ کیمپس اور فتنہ الخوارج کے، فتنہ الہندوستان کے ٹریننگ کیمپس تک جو ہے گھس کر ان کو وہاں پہ اڑا دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو جتنے تھے بارڈر کے قریب ابھی اندر بھی جا کے اور ماریں گے. ناظرین لیکن اس میں ایک افسوسناک امر یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں جو پہلے آپ کو وہ جو ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ناظرین ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا 15 اکتوبر کو گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف کشمیر افیئرز، گلگت بلتستان اینڈ اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز. اس منسٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور یہ انہوں نے ریفرنس دیا کہ جو 31 جولائی 2025 کو ایک ڈاکومنٹ نکالا تھا منسٹری آف انٹیریئر نے، اس کے تناظر میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 28 افغان ریفیوجی کیمپس خیبر پختونخوا صوبے میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ود امیجیٹ افیکٹ. تو میں نے پہلے سمجھا کہ کیونکہ ڈاکومنٹس بہت آتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چلتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ میں ذرا چیک کروں کہ یہ کہیں ڈاکومنٹ اس کے اوپر ابھی تک امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے کچھ اپنے ذرائع کو کال کیا تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور گزشتہ روز یعنی کہ 16 اکتوبر سے ڈی سیز نے باقاعدہ جن علاقوں میں، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشاور میں 8 افغان ریفیوجی کیمپس ہیں، نوشہرہ میں 3 اور ہنگو میں 5، کوہاٹ میں 4، مردان میں 2، سوابی میں 2، بنیر میں 1 اور دیر میں 3. ان تمام علاقوں کے ڈی سیز کو ہدایات دی گئی تھیں کہ فوری طور پر لینڈ ریکلیم کیا جائے افغان ریفیوجیز سے، ان کو نکالا جائے. اور یہ اب لینڈ جو ہے جو افغان ریفیوجی کیمپس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا یہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے فوری طور پر. اور جتنے نان موویبل ایسیٹس ہیں اور جتنے مطلب ان نوٹیفائڈ ایریا میں ڈی نوٹیفائی جو کیے گئے ہیں جو ریفیوجی کیمپس، ان کے وہ جو نان موویبل ایسیٹس ہیں وہ بھی فوری طور پر خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیے جائیں. یہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈائریکٹ جو ہے اطلاع دی گئی ہے. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا چلوں. یہ ڈاکومنٹ ہے نوٹیفیکیشن کا کہ اب یہ اس پر یہ پہلے ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے منسٹری آف انٹیریئر کا، جس کے بعد اسی کے کنٹینیویشن میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو 31 جولائی 2025 کو منسٹری آف انٹیریئر کا جو ایک ڈاکومنٹ تھا ڈپورٹیشن آرڈر کہ جتنے افغان ریفیوجیز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے، واپس کیا جائے. تو اس کا تو ناظرین جو افسوسناک خبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ نئے چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا ہے، اور جب تک میں عمران خان صاحب سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے گی اور متعلقہ اتھارٹیز کو ڈائریکشن جاری کرے گی تاکہ میری اپنے لیڈر اور خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کے امین اور نمائندہ عمران خان سے ریگولر ملاقات کا انتظام کیا جائے. اس حوالے سے ہماری قانونی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام قانونی فورمز پر بھی جو ہے وہ ان پر فورمز پر بھی جا رہی ہے. اب ناظرین بات یہ ہے کہ بھئی آپ سی ایم کے پی کے ہیں، آپ نے اگر اتنی امپورٹنٹ میٹنگ نہیں اٹینڈ کرنی اور آپ نے ٹھیک ہے گائیڈ لائنز لینی ہے، آپ میٹنگ اٹینڈ کریں. میٹنگ اٹینڈ کر کے اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لینے سے پہلے، پالیسی ڈیسیژن لینے سے پہلے آپ مل لیں. لیکن میٹنگ آپ نے کیوں اٹینڈ نہیں کی؟
اتنا امپورٹنٹ ایشو جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، افغان ریفیوجیز کے حوالے سے میٹنگ تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید آپ بیسکلی ان جو ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے آپ جو ہیں جان بوجھ کر اس میٹنگ میں نہیں گئے اور ٹویٹ کر دیا کہ جی کیونکہ مجھے وہاں سے ملاقات نہیں ہو رہی، پالیسی گائیڈ لائن نہیں. اور بھائی آپ میٹنگ اٹینڈ کرو، میٹنگ اٹینڈ کر کے جا کے ان کو بتاؤ کہ جی یہ میٹنگ ہوئی، اب مجھے بتائیں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. ویسے آپ نے جو کام کرنا تھا جا کے پی گورنمنٹ میں، آج نے سب سے پہلے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ جاری کر دیے ہیں ایم پی ایز کو، اور اس میں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس میں آپ کا جو مین فوکس تعلیم ہے، اس کے بعد صحت ہے، ایگریڈ. لیکن آپ یہ اب اگر آپ یہی کام کریں گے کہ آپ نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنی، کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لینا، تو پھر یہ تو ایک سی ایم کے لیے تو میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کر آپ اپنا موقف بھی سامنے رکھتے اس میں، لیکن آپ نہیں گئے. تو یہ ایک ہے ناظرین. دوسرا جو امپورٹنٹ بات تھی، تحریک لبیک پاکستان نے جمعے کے روز داتا دربار اکٹھے ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ 42,000 پولیس اہلکار نہ صرف داتا دربار بلکہ پورے لاہور کے انٹری پوائنٹس اور سخت جو ہے انتظامات کیے گئے تھے. کوئی بھی جو ہے اس طرح لوگ جتھا جو ہے انٹر نہیں ہو سکا، نہ ہونے دیا گیا. 144 لگی ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ روز کے 3400 تحریک لبیک کے ورکرز اور جو بھی ہیں آفس ہولڈرز ان کو اریسٹ کیا تھا. تو یہ اب تعداد 5000 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں آ سکے. اور لیکن اب بات بڑی امپورٹنٹ ایک اور بھی ہے کہ کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ جمعے کے روز جمعے کے نماز کے بعد پورے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے نکلیں. اور کن واقعات پر؟ 9 مئی، 26 نومبر اور مرید کے، یعنی کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مطلب اپنی ہی حکومت ہے ان کی کے پی میں، اور وہاں پہ مظاہرے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. چلیں، تو یہ ایک ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا، تو اس وجہ سے وہ داتا دربار میں آج اکٹھے نہیں ہو سکے. اور آپ کو کل ہم نے بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر تحریک لبیک پاکستان کو بین کرنے کے لیے منظوری دی تھی پنجاب کابینہ نے. اور آج اطلاع یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر سمری جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیج دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو مکمل طور پر باقاعدہ طور پر بین کر دیا جائے. اور یہ آ گئی ہے وفاقی حکومت کے پاس. اب یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جائے گی ود ڈائریکشنز، اور پھر اس پر کوئی فیصلہ ہوگا. آخری بات، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بولا ہے کہ جی اگر سعودی عرب ابراہم ایکارڈ میں آ جاتا ہے تو باقی اسلامی ممالک کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ ابراہم ایکارڈ میں آئیں. تو وہ پارشل جو ریکگنیشن ہے اسرائیل کو، وہ اس طرح مل جائے گی. اس میں 2-3 اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح کا یو ایس کا اور قطر کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ، جس میں یہ تھا کہ بھئی تم پہ حملہ تو ہم پہ ہوگا اور ہم پہ حملہ تم پہ تصور کیا جائے گا، جس طرح کا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے ڈیفنس. تو اس طرح کا سعودی عربیہ بھی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ فائنینشیل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ میٹنگز بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ تو یقیناً 2 ملکوں کے درمیان ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوگا. لیکن سعودی عربیہ اگر ابراہم ایکارڈ کے تحت ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھیں گے کہ پاکستان کے پاس پھر کیا جواز رہ جائے گا ابراہم ایکارڈ میں شامل نہ ہونے کے لیے. آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی سیخ پا ہیں. وہ اس وقت تو بولے نہیں لیکن اب بول رہے ہیں. اب اس کی بڑی وجہ تو یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جو کوشش تھی ان کی کہ ان کو کے پی صوبہ مل جاتا، ان کے بھائی وہاں کے وزیر اعلیٰ بنتے، وہ نہیں بنے، تو اب وہ حکومت کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. اور ریزن یہ ابراہم ایکارڈ اور اسرائیل کے حوالے سے لے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.